नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की तौफीक और अल्लाह ताला के फजल और एहसान के साथ हम आज सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले में अगली क्लास में मौजूद हैं, हाजिर हैं। ईद से पहले आज हमारी ये आखिरी क्लास होगी। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में ईद के बाद और चंद ही क्लासेस रह गई हैं। फिर हमारा बैच 2 अनाउंस किया जाएगा, जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इंशाअल्लाह ताला लेकर चलने का इरादा है, जिसमें न्यू स्टूडेंट्स भी होंगी और पुरानी स्टूडेंट्स भी अगर उसमें हिस्सा लेना चाहें। उसमें हर हफ्ते जो क्लास होगी, तो इंशाअल्लाह ताला क्लास में कोई आखिरी चंद मिनट्स किसी एक स्टूडेंट का कम से कम फीडबैक भी लिया जाएगा उस क्लास के मुतालिक, यानी कि क्या सीखा या क्या राय है। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स सबक सुनाना चाहेंगे सबको टीचर्स मिलेंगी अलग अलग ग्रुप्स में। इनके सब ग्रुप्स में ऐड किया जाएगा और वहां पे वो अपनी टीचर को लेसन भी सुनाएंगे, वीकली टेस्ट भी देंगे, और जो भी एक्टिविटीज हर टीचर अकॉर्डिंगली जो भी जैसे करवाना चाहेंगी इंशाअल्लाह ताला। मकसद है कि इसे सिर्फ सुना ही ना जाए, जो नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं तो इसे और इंटरेस्ट लें, जरा याद करें। या तो अगर आप सुन रहे हैं तो बस पे सुनते रहें, सुनते सुनते इंशाल्लाह ताला बैच 1 बैच 2 इस तरह से जब आप सुनते रहेंगे तो भी आपको बहुत फायदा होगा और याद रहेगा। और अगर आपको लगता है कि मसरूफियत की वजह से एक बैच ही आप कर पाएंगी, तो फिर आप इसको संजीदगी से लें, सुनाएं, याद करें, ताकि आपको इसका सही फायदा हो। यानी कि हम इंशाल्लाह ताला जैसे बाकी कुछ हमारे ग्रुप्स हैं, तो इसको भी एक आप स्टूडेंट की तरह सीरा वो लेकर चलने का इरादा है इंशाल्लाह ताला, सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अजरा और बल्ली का वफद। ये अब सफर 9 हिजरी में बनु अजरा के 12 आदमी आए। कुसई से अपनी कराबत का जिक्र किया। कुसई बिन कलाब जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आबा और अजदाद में से, उस तो उनसे इन्होंने अपनी कराबत का जिक्र किया, और बनु बकर और बनु खुजा को मक्के से निकालने में उसकी जो मदद की थी वो याद दिलाई। आपने उन्हें मरहबा कहा, मुल्क शाम फतह होने की बशारत दी, और काहिनों से किस्मत का हाल पूछने और स्थानों के जबीहों से मना किया। वो लोग मुसलमान हो गए और चंद दिन ठहरकर वापस चले गए। उनके बाद रबीउल अव्वल 9 हिजरी में बल्ली का वफद आया। ये लोग भी मुसलमान हो गए और 3 दिन ठहरकर वापस चले गए। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि मुख्तलिफ कबाइल आ रहे हैं और ये आमुल वफूद है। व, ये वफूद का साल। और तो वो तो अपने अंदाज में आ रहे हैं, मुख्तलिफ अंदाज में आ रहे हैं। कोई कुछ कहता हुआ आ रहा है, कोई कुछ करता हुआ आ रहा है, कोई कुछ बताता है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को उसके मुताबिक डील करते हैं। तो आप देखिएगा हर कबीले को कुछ बात, कुछ तो सबकी कॉमन होंगी ना, इस्लाम की दावत, और कुछ स्पेसिफिक आप देखते जाइएगा जो इनके नॉलेज में थी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, कि ये इनके कबीले में ये खुराफात भी हैं, इनके इलाके में ये खुराफात भी हैं। तो वो उन चीजों को भी अलग से उनको उनकी तवज्जो दिलाई जाती थी। तो एक दावत देने वाले के लिए अप टू डेट होना, क्या बोलना चाहिए थे कि उसका नॉलेज भी ऐसा होना चाहिए। खास तौर पे आप जिस कम्युनिटी की तरफ जा रहे हैं, जिस भी इलाके की तरफ या उसके लोगों की तरफ आप जा रहे हैं, तो उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए कि जैसे ही मौका मिले, जरूरी नहीं कि जाति हम चढ़ाई करेंगे उन पे। कोई मिलता है, कहीं मिलता है, कोई ऑनलाइन मिलता है, तो जब आपको लगता है कि वो इस तरफ माइल हैं, तो उसके बाद फिर आप उनकी उन बातों की तरफ भी तवज्जो दिलाइए जो भी शिरकिया है, बिद्दतें हैं। तो इसके लिए फिर वही मैं कहूंगी कि हिकमत। अब हिकमत हर शख्स की लिहाज से सबकी डिफरेंट होगी। तो ये मैटर करती है कि एक तो कब बात करनी है,
کیا بات کرنی ہے. اور اب یہ بھی نہیں، میں نے کہا نا کہ یہ نہیں کہ ملتے ہی ہم شروع کر دیں، کسی کے ساتھ بھی ملتے ہیں کبھی بھی نہیں یہ شروع کرنا کہ تم شرک کر رہے ہو، تم یہ بدعتیں ہیں، یہ ہے وہ ہے. زیادہ تر ہمارا جو سامنا ہے وہ ہمارے اپنے ہی مسلمان بہن بھائیوں سے تو ہوتا ہے آئے دن. یہ تو بہت کم ہے جو کہ غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں یا وہاں پہ دعوت کا کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے الگ حکمت ہے. اب اپنے مسلمان بہن بھائی، یہ کام ایک لحاظ سے مجھے لگتا ہے کہ سم ٹائم یہ زیادہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو غلط ماننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے ان کی بھی اور دعوت دینے والوں کی بھی. تو اس میں آپ دعوت دینے والوں کو بہت سمجھداری سے، بہت حکمت سے، بعض دفعہ یہ آپ کے اپنے ہوں گے، آپ کے اپنے گھر والے ہوں گے، تو اب آپ کا انداز بہت نرم، الفاظ بھی بہت نرم. اور ابھی ہم نے کل ہی وہ پڑھا تھا کہ قولن بلیغا، دل پہ اثر کرنے والی بات، اس میں بہت کچھ آتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھیں گے. تو اس طرح نہیں ہے کہ یکدم چڑھائی کر دیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ پہلی ملاقات میں بھی کچھ کہیں، کچھ نہ کہیں. اگر آپ پہلے سے جانتے ہیں تو پہلے تو آپ اپنے اخلاق کو بہتر کیجیے، آپ میں تبدیلی آئے گی اور وہ آپ کو نوٹس کرتے ہیں تو یقیناً وہ آپ کی اس تبدیلی کے بعد جب آپ ان کا دل جیتیں گے، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا دل جیتا، تو بعد میں آنے والے کتنے قبائل کتنے آرام سے سموتھلی وہ پہلے سے جانتے تھے، انہیں اندازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو پھر وہ ایک ملاقات میں ملنا بھی کافی ہو جاتا ہے. لیکن ہم جنہیں نہیں جانتے، ہمیں نہیں اندازہ، تو اب پہلی ملاقات میں ایسا کوئی نہ کیجیے. پہلے دل جیتیے، تھوڑا کوئی اخلاق سے پیش آئے اور تھوڑا کوئی دوستانہ سا آپ کا تعلق ہو، اس کے بعد پھر آپ. اور کبھی بھی کسی کو، یہ قرآن مجید میں بھی کئی مقامات پہ آپ کو ملے گا، آپ یہ سوچ کے کسی کو نہ چھوڑیں کہ اس سے جی نصیحت فائدہ نہیں دے گی، تو میں کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کو تو کہنے کا، کہہ کے دیکھ لیا ہے. ہو سکتا ہے کہ ہمیں انداز بدلنے کی ضرورت ہو، اور کچھ نہیں، تو چھوڑنا نہیں ہے. قرآن مجید میں ہمیں دعوت دینے والوں کو ایسے لوگوں کی جو حرکتیں ہیں، جو ان کو اگنور کرنے کے لیے، درگزر کرنے کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ان لوگوں کو نہیں چھوڑنا اس طرح سے کہ بالکل ہی آپ انہیں چھوڑ دیں. تو کون پہنچائے گا ان تک اللہ کی بات، دین کی بات، قرآن مجید کی بات؟ تو ایسا تعلق تھوڑا بہت ضرور آپ نے رکھنا ہے، اور آپ نے اپنے اوپر بھی توجہ دینی ہے کہ آپ کی بات لوگ سنیں. کم از کم اور کچھ نہیں، عمل تو بعد میں کریں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دے انہیں. کیا آپ اس قابل ہیں کہ وہ آپ کی بات سنتے ہیں، یا وہ آپ کو دیکھتے ہی نکل کھڑے ہوتے ہیں، کوئی بہانہ کر کے راستہ بدل لیتے ہیں؟ تو کم از کم ایسے تو بنے کہ لوگ ہمیں سن تو لیں، باقی ان کا دل بدلنا اللہ کے ہاتھ میں. تو اب اس میں ہمارا زیادہ رول ہوگا، اور بہت محنت کا کام ہے، بہت صبر کا کام ہے، خاص طور پہ جب یہ سامنے ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اور سارے ہی اپنے. بس یہ ہے کہ فرق پڑتا ہے، تھوڑا رشتہ دار ہوں تو تھوڑا اور طرح سے انسان پھر معاملہ کرنا پڑتا ہے، اور فیلنگز بدل جاتی ہیں. بعض دفعہ باہر والوں کو ہم کئی موقع دیتے ہیں، ہم ان کی باتوں کا برا بھی نہیں مناتے، اور وہ کڑوی باتیں بھی کہہ جائے تو ہم اثر نہیں لیتے، اور اپنے اپنوں کی کوئی ایک بات کو بھی اتنا سیریس لے لیتے ہیں، دل پہ لے لیتے ہیں کہ بس اسے تو اب دوبارہ نہیں کہنا، اسے تو میں نے اگر کہہ دیا تو میرا نام بدل دیں، اور یہ اور وہ، نہ جانے ہم دین سے جڑنے کے بعد بھی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں. چلیے آگے چلتے ہیں. بنو اسد بن خزیمہ کا وفد، اب اسے دیکھتے ہیں. یہ 9 ہجری کے شروع میں ان کے 10 آدمی آئے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آپ ایز اے لسنر بس سن لیں، کوئی اس میں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قبائل کے نام یاد کرنا یا کوئی یہ سن وغیرہ، یہ سب اپنا یہ شوق ہے. یہ نیکسٹ بیچ میں بھی ہماری طرف سے آپشن ہوگی، کوئی اسٹوڈنٹ کرنا چاہے تو کریں، ورنہ مین واقعات وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. یا بڑے بڑے جو واقعات ہیں، جیسے ابھی فتح مکہ اور یہ سارے جو مین، یہ جو وفود کا سال ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے پھر ان کے کہ کون سے سال ہیں. نہیں تو کوئی بات نہیں، بس آپ سنتے جائیں، اور کچھ نہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ 23 سال میں ہوا کیا تھا. اور یہ بالکل جسے جھلکیاں بولتے ہیں نا، ہائی لائٹس، یہ اس سے بھی کم ہے. اور اس میں سے بس یہ آپ سنتے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ ہمیں بھی، ہمارے بھی عمل بدل جائیں.
ہمارے دل بدل جائیں، ہمارے عمل بدل جائیں. اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے دوران بھی، بعد میں بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بہت درود و سلام بھیجا کریں. ان کی یہ جو اسٹرگلز، ایفرٹس، ان کی قربانیاں، یہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق ان پہ درود و سلام بھیجنے میں ہماری مدد کریں، وہ بھیجیں. اور دوسرا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچائیں. اب اس میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ان لوگوں نے سلام کیا. پھر ان کے ترجمان نے کہا: اے اللہ کے رسول، ہم نے شہادت دی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور آپ اس کے بندے اور رسول ہیں. اور اے اللہ کے رسول، آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، پھر بھی ہم نے آ کر اسلام قبول کر لیا، اور بنو فلاں کی طرح آپ سے لڑائی نہیں کی، اور ہمارے پیچھے جو لوگ ہیں ہم ان کے لیے پیغام صلح ہیں. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی. غور سے سنیے گا، پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کیا بات کہی تھی. بعض وقت کوئی بات دیکھنے میں اتنی عجیب نہیں لگ رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ترجمہ: وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے. تم کہو مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتاؤ، بلکہ اللہ تم پر یہ احسان جتاتا ہے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی ہے. یاد رکھیے گا کہ دین اسلام میں بھی کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. احسان ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا ہماری ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا فرمایا اور ہم تک ہدایت پہنچائی. قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان نعمتوں کی بھی ساری زندگی اگر ہم شکر گزاری کرنا چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے. تو احسان کرتے ہیں، ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ ہم ایسی بات کر جاتے ہیں، اور اسلام کو فالو کریں گے تو ہم کہیں نہ کہیں اس چیز پہ پراؤڈ ہوں گے اور اسپیشل لیں گے، یا بتا دیں گے، سنا دیں گے کسی نہ کسی کو. کوئی کورس کر رہے ہوں گے تو ہم سب کو بتاتے پھریں گے. ہاں، میں نے کہا نا، ویسے حرج نہیں ہے کہ لوگوں کو بھی موٹیویشن ملے، لیکن حکمت کے ساتھ. کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم بتاتے پھریں گے. تو یہ حکمت کے ساتھ کرنا ہے کہ کہاں کتنا بتانے کی ضرورت ہے. بہت سی مجلسیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے آپ کو یہ ان چیزوں کا اظہار نہیں کرنا، اور کہاں کرنا چاہیے. یہ اب حکمت ہے سب کی. کیونکہ کچھ لوگوں پر آپ جب تھوڑا سا بھی پوچھنے پہ کچھ بتاتے ہیں، یا وہ آپ کے اسٹیٹس دیکھتے ہیں، تو انہیں فرق پڑتا ہے اور ان کا بھی دل چاہتا ہے. قرآن مجید ہے ہی ایسی چیز، میرے خیال میں ہر مسلمان، وہ اس کے دل میں اللہ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید کے لیے ایک احترام ایسا ضرور ہے کہ اس کا بھی دل چاہتا ہے. یہ اور بات ہے کہ بعض سستی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض پھر اس بحث میں پڑ جاتے ہیں. جب وہ کر نہیں پاتے ہیں تو وہ پھر اس بحث میں پڑ جاتے ہیں کہ کوئی نہیں، بس ٹھیک ہے، اتنا علم کافی ہے جتنا ہمارے پاس ہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں، اور پردہ نہیں کر رہی تو کوئی بات نہیں. آنکھ کا پردہ ہے، دل کا پردہ ہے. اور ہم یہ نہیں کرے تو کوئی بات نہیں، چلو ہم نماز نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں، ہم وہ والا کام بھی تو نہیں کر رہے نا. تو وہ ہم خود ہی سے کمپیریزن کر رہے ہیں. حالانکہ نماز کو آپ نے جا کر جس کام کے ساتھ آپ نے اس کا کمپیریزن کیا، وہ بنتا ہی نہیں ہے. نماز کا تو اپنی عبادتوں میں کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہے. تو یہ میں نے خود ہی ایسی باتیں بنا لیتی ہوں. جب میں کوئی کام کر نہیں سکتی نا، کر نہیں پاتی، اور دوسرا کر رہا ہوتا ہے، تو یا تو میں اسے ڈیگریڈ کروں گی، یا میں خود کو تسلی دوں گی کہ تم بھی ٹھیک ہو، اٹس اوکے. وہ بس تم جو کر رہی ہو ٹھیک جا رہی ہو، اتنا بھی اللہ اللہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی نیک پروین، نیک بی بی بننے کی ضرورت نہیں ہے. اور بس جتنا تم دوپٹہ لے رہی ہو بس ٹھیک ہے، اتنا ہی. اور کوئی بات نہیں، چلو ہم یہ بھی تو نہیں کریں نا، یہ نقاب والیاں، یہ پردے والیاں، یہ قرآن سے جڑی ہوئی ہے، یہ کچھ بھی تو کرتی ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. یہ سب شیطان کی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح کی باتیں آپ کے دل میں اتارتا ہے. ورنہ زیادہ تر میں نے یہی دیکھا ہے کہ زیادہ تر مسلمان ان چیزوں کا احترام کرتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، شوق رکھتے ہیں. تو آپ ذرا سا بھی کوئی اسٹیٹس شیئر کرتے ہیں، کوئی ایسی چیز، کوئی پوسٹ، کوئی فلائر، کچھ بھی بتاتے ہیں، انہیں پتا چلتا ہے، وہ انٹرسٹ لیتے ہیں، وہ بھی آنا چاہتے ہیں. تو آپ ان کو ذہن میں رکھ کے چلیے. اور ویسے بھی آپ نے تو اللہ تعالیٰ کو ذہن میں رکھ کے چلنا ہے نا.
باقی حکمت دیکھنی پڑے گی کہ کہاں کتنی دفعہ کہنا ہے، کہاں ابھی نہیں کہنا ہے. میں پھر بار بار حکمت پہ زور دوں گی، کیونکہ حکمت بہت امپورٹنٹ ہے. تو اب آپ نے یہ کبھی نہیں سوچنا کہ جی ان کو بالکل بھی نہیں کہنا ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کو تو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسا بھی نہیں کرنا ہے. اور پھر کہاں کس کو کتنا کہنا ہے، کس کو نہیں کہنا ہے، کسی کو تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. وہ آپ کے طرز عمل سے، آپ کی بدلتی ہوئی زندگی، بدلتے ہوئے اخلاق، تو ان سے ہی وہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ چیز ڈالتے ہیں اور وہ بھی اس طرف آ جاتے ہیں. کچھ کو کبھی آپ کہہ دیتے ہیں، وہ آپ سے کچھ پوچھتے ہیں اور انٹرسٹ لیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، وہ بھی اس طرف آ جاتے ہیں. بس کچھ ٹھیک ہے، میں نے کہا نا، جو نہیں کر پاتے کسی وجہ سے، یا بھی نہیں کرنا چاہتے، یا وہ اپنی کچھ چیزیں چھوڑنا نہیں چاہتے، کہیں نہ کہیں ہمارے مفاد بھی ہوتے ہیں. بعض دفعہ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بعض دفعہ مفاد بھی ہوتے ہیں. ہمیں کچھ چیزوں کا، چاہے ہم نے ابھی قرآن مجید سارا نہیں پڑھا ہوتا، ایک بار بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا، لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ اگر یہ ہم نے پڑھا تو اس میں یہ احکامات کہیں نہ کہیں میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہیں، لوگوں سے سنے ہیں، تو یہ میرے سامنے آئیں گے تو مجھے اس پر عمل کرنا پڑے گا. تو اور یہ جو، اگر آپ دین سے جڑے ہوئے لوگوں کو ان سے متاثر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. ادروائز دیکھیں، اگر کوئی بیسک کورس کرتا ہے، کوئی تجوید کا یا چند سال کا ترجمہ تفسیر کا، کوئی شوق سے چلے گرامر کا بھی کر لیتا ہے. اور ان کی تو علوم تو بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید سے جو جڑے ہوئے علوم ہیں بہت زیادہ ہیں. میں چند کی بات کر رہی ہوں، بیسک جو زیادہ ضروری ہیں. تو ہم بعض دفعہ تو دو طرح کے لوگ ہوں گے، یا وہ ان لوگوں سے اتنا متاثر ہو جائیں گے، انہیں کہیں گے کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی اللہ والے ہوتے تو ہیں. اللہ والے، اللہ والے تو سارے ہی ہوتے ہیں، اور قرآن مجید والے بھی اللہ والے ہوتے ہیں. تو وہ یا تو انہیں اس لیول پہ لے جائیں گے، اور یا پھر وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ وہ بالکل بھی ان کو کسی کھاتے میں نہیں لکھیں گے کہ کچھ نہیں ہے، یہ بھی کچھ ایسا خاص کام نہیں کر رہے ہیں، اور یہ بھی تو کرتے ہیں ہم، وہ کم از کم تو وہ تو نہیں کر رہے نا ہم. یہ موازنہ کبھی نہ کیا کیجیے. موازنہ کرنا ہے نا کبھی، تو اپنا اپنے آپ کے ساتھ کیا کیجیے. خود اچھے انسان بننے کے لیے، کل میں کدھر تھی، آج میں کدھر ہوں، مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، اپنے گول سیٹ کریں. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ مجھے ان جیسا بننے کی کوشش کرنی ہے. ہم کوشش کر سکتے ہیں، باقی اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، وہ ہمیں کتنا نوازتے ہیں. جتنا کسی میں اخلاص ہوگا، کسی کی کوشش ہوگی، وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ میں بات شروع میں نے یہ اس سے کی تھی کہ ہمیں احسان کرتے ہیں ہر طرح کی. بعض دفعہ کوئی کورس کریں گے تو بھی، یا کوئی اچھا کام کریں گے جس پہ کریں گے، جس کے ساتھ اس پہ بھی ہم کہیں نہ کہیں جتا دیتے ہیں، احسان کرتے ہیں. اب جیسے ان لوگوں نے، ہو سکتا ہے انکانشیسلی کوئی ایسی بات کی ہو، میں دوبارہ سے واپس چلتی ہوں. انہوں نے کہا کہ آپ نے ہمارے پاس کسی کو نہیں بھیجا، ہم نے پھر بھی اسلام ہم نے آ کے قبول کر لیا. تو یہ، اور پھر اب شاید دیکھنے میں ہم گزر جاتے ہیں اس بات سے، ہمیں لگتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ ایسا کہہ رہے ہیں، ایسے ہی ہوا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں. دوسرا، اس سننے میں بڑی عجیب ہے کہ اگر آپ نے قبول کیا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا کسی بھی دعوت دینے والے کو آپ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں بھی آ گئی ہوں اس طرف، اور آپ نے تو بلایا بھی نہیں، اور میں بھی آگے آگے دیکھیں، اور بنو فلان کی طرح ہم نے آپ سے لڑائی بھی نہیں کی. آپ اپنی بات کریں، آپ کسی کی بات نہ کریں. اور یاد رکھیے گا کہ جو آپ جس طرح قرآن مجید سے جڑتے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جہاں اتنی رحمتیں اور برکتیں آپ پہ نازل ہوتی ہیں، وہاں ایک چیز نوٹ کر لیجئے گا، آپ کو اب اپنی فکر پڑ جائے گی، آپ کو اپنی برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، آپ کو اپنی ماضی میں اپنا جو ورژن تھا نا وہ بہت برا لگے گا. میں کتنی عجیب تھی، میں نے کس موقع پہ کیا کیا کیا، میں نے کیا کچھ کہہ دیا، میں کتنی آؤٹ سپوکن ہوتی تھی، میں کچھ بھی کہہ جاتی تھی، میں کچھ بھی کر جاتی تھی، میں نے فلاں وقت میں فلاں کا دل دکھایا. تب میں نماز اس طرح نہیں پڑھتی تھی، روزے اس طرح نہیں رکھتی تھی، قرآن مجید میں پڑھتی ہی نہیں تھی، میں اپنے والدین سے اس طرح بات کر جاتی تھی، میں اپنے شوہر سے اس طرح بات کر جاتی تھی. تو آپ کو اپنی فکر پڑ جائے گی، آپ کو قدم قدم پہ پریشانی ہوگی. آپ چاہے توبہ بھی کریں گے اور آگے بڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت نوازیں گے بھی، پھر بھی کہیں نہ کہیں وہ باتیں جب یاد آئیں گی تو آپ کو تکلیف ہوگی. اور پھر آپ کو اپنا، بس اپنا ہی نظر آئے گا، کسی کا نظر نہیں آتا. اس وقت فکر ہوتی ہے کہ جو غلطیاں ہم نے کی ہیں یہ بھی نہ کریں، یہ بھی اس راستے پہ آ جائیں. جو سکھ آج ہمیں مل رہا ہے یہاں پہ، جو سکون ہمیں مل رہا ہے، تو وہ انہیں بھی ملے، سب کا حق ہے. یہ بنیادی حق ہے ہر انسان کا، صرف مسلمانوں کا نہیں. قرآن مجید سے جڑنا،
دین اسلام سے جڑنا سب کا حق ہے. تو زندگی کو دیکھنے کا اینگل بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ جب آپ اس طرف آتے ہیں اور صحیح اگر آپ پہ علم کا اثر ہونا شروع ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت آپ کے سامنے آئے گی. اور یہ اس سے بڑی کوئی رحمت نہیں ہے کہ آپ کو اپنی غلطیاں اور برائیاں نظر آنا شروع ہو جائیں. اب آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کسی کے لیے. اب آپ یہ دیکھیں کہ اب آپ نے دیکھا کہ میں نے آیت پڑھنے کے بعد اب میں نے دوبارہ ان الفاظ کو پڑھا تو ان لوگوں نے کیا بات کہی. تو کہیں ہم تو نہیں ایسی بات کہتے. میں اس لیے واپس آئی ہوں. مجھے یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کہا. انہوں نے جو کہا اللہ تعالیٰ نے وہ بتا دیا اور ان کو بھی احساس ہو گیا ہوگا, وہ تو گزر گئے. اب آپ اور میں تو نہیں ایسے کرتے دین کے معاملے میں, یا ویسے ہی قدم قدم پہ اپنے شوہر پہ احسان جتانا. میں اتنی گرمی میں یہ کرتی ہوں, وہ بھی تو گرمی میں باہر کمانے جاتے ہیں. آپ کو کیا پتا کہاں کیا کچھ کرتے ہوں گے. کتنے خواتین کے شوہر ایسے ہوں گے کہ ان کے آفس نہیں ہے, مے بی وہ شاپس میں کام کرتے ہوں یا کسی اور جگہ پہ جائیں. اے سی کولر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے گرمی میں, سارا دن اسی طرح وہ کام کرتے. اور آپ دیکھیے گا کہ مرد بہت کم جتاتے ہیں آ کے, ہم عورتیں جتا جاتی ہیں. ذرا سا کرتی ہیں, ذرا سا موڈ ہوتا ہے ہمارا اوپر نیچے تو پچھلا سارا نکال کے میں نے تمہارے لیے یہ کیا وہ کیا. بچوں پہ جتا جاتی ہے, میں نے تمہیں پیدا کیا, میں نے تمہیں دودھ پلایا, میں تمہارے لیے یہ راتوں کو جاگی. بھئی آپ کوئی شوق تھا نا ماں بننے کا, تو یہ سب کچھ تو کرنا پڑنا تھا. اور پھر آپ ماں بن کے اتنا بڑا درجہ ملا ہے آپ کو, تو وہ اب ایسے تھوڑی ملا ہے. اور ویسے بھی ماں بس یہ بچے پیدا کر دینے سے تھوڑی کوئی بن جاتی ہے. ماں تو قربانیوں کا نام ہوتا ہے, صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں. جب انسان عورت جب ماں بنتی ہے تو اب وہ پہلے جیسی تو رہتی ہی نہیں ہے. اللہ ماشاء اللہ, میں سب کے بارے میں نہیں کہہ سکتی. سب سے پہلے تو پیگنینسی کے بعد ہی ایسی چینجز آتی ہیں. سب سے پہلے تو اپنی ماں کا احساس ہونا شروع ہوتا ہے. قدم قدم پر اپنی ماں یاد آتی ہے, اپنی والدہ یاد آتی ہے, اور اب ان کے ساتھ کیے ہوئے جو بدسلوکیاں وہ یاد آتی ہیں. اور کچھ نہیں تو ویسے احساس ہوتا ہے میری والدہ نے اس طرح مجھے پیدا کیا, اس طرح پالا. پھر آپ کے دل میں ماں بننے کے بعد ایک نرمی, میں کہتی ہوں. اور میں ایک بات بتاؤں, یہ جو نرمی ہوتی ہے نا جو ماں بننے کے بعد ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ یا ماں بنے تو آئے. بعض خواتین ماں نہیں بھی بنتی ہیں اور ان کے دل ویسے نرم ہوتے ہیں جیسے ہونے چاہیے. اور بعض عورتیں ماں بننے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, ہدایت دیں, ان کی زبانیں اتنی سخت, کوئی تبدیلی نہیں آتی. اپنے بچوں سے بھی سختی, دوسرے بچوں سے بھی سختی, زبان کی بھی اتنی تیز. تو خیر یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ماں بننے کے بعد تبدیلی آنی چاہیے. یہ چھوٹا پروسیس نہیں ہے جس سے آپ گزرتی ہیں. تو اس میں آپ کے دل اب سب کے لیے کھل جانا چاہیے, اب سب کے بچوں کے لیے, اور صرف بچوں کے لیے نہیں, ہر انسان کے لیے. یہ آپ کی ایک نئی زندگی ہوتی ہے, آپ ایک نئے انسان کے طور پہ اب سامنے آ رہے ہیں. یہ سارا جو پروسیس ہے آپ کو بدل دیتا ہے دنیاوی طور پر بھی. تو چلے میں آگے چلتی ہوں, یہ بات ٹاپک ہمارا کہیں سے یہ چلتا جائے گا. تو بات بس اتنا ہی کہوں گی, احسان نہ کیجیے کسی کا کسی پہ کوئی احسان نہیں. کہنا میں نے صرف یہ تھا, احسان ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کا, کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید دیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام دیا. بس صرف اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, باقی کسی کا کسی پہ نہیں ہے. اگر کوئی کرتا بھی ہے تو آپ اس کے شکر گزار ہوں, خود کرتے ہیں تو کسی پہ نہ جتائیں. اور یہ اپنے شوہروں اور اپنے بچوں سے ایسی گفتگو کرنا چھوڑ دیجئے. ایسی گفتگو سے آپ کی عزت میں, آپ کے وقار میں کمی آتی ہے. مسلمان عورت, اور خاص طور پہ اب آپ ماں ہیں, ماں دینے والی ہوتی ہے, قدم قدم پہ بس صرف دینا جانتی ہے. اتنی قربانیاں دینے کے بعد اب آپ پھر تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے مجھے یہ کہا, اس نے میرے ساتھ مجھ سے مجھے یہ نہیں دیا, میں نے اس کو یہ کہا تھا, میں نے یہ دیا تھا, اس نے بدلے میں کچھ بھی نہیں کیا, میں نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا. یہ کتنی چھوٹی گفتگو ہے, کتنی ہلکی گفتگو ہے. ان ساری گفتگو کو اپنی زندگی سے نکالیں, اور یاد رکھیے گا بس کسی کا کسی پہ کوئی احسان نہیں. اگر آپ احسان کر رہی ہیں تو وہ شوہر کا بھی پھر آپ پہ احسان ہے, اور ہے, میں بتا دوں کہ ہے. آپ آج بچوں پہ احسان کر رہی ہیں تو بچوں کو, ان بچوں کی صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں بنایا. ٹھیک ہے آپ کا درجہ بہت بلند ہے, لیکن ایسے نہیں بلند ہوتا, ایسی باتیں کرنے سے نہیں بلند ہوتا, یا آپ صوفے پہ لیٹ کے سوشل میڈیا انجوائے کرنے سے, یا صرف لمبی لمبی ساتھ کال ہو رہی ہیں, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کون کدھر ہے, کیا مسئلہ ہے, کیا ضرورت ہے.
کچھ پتہ نہیں ہے بچوں کا، نہ فزیکل نیڈس کا، نہ ان کی ایموشنل نیڈس کا. ایسے نہیں ماں بنتے ہیں. اور اس طرح کی ماں بننے کے بعد پھر آپ احسان کریں گی بچوں پہ. اور پھر میں نے اکثر ماؤں کو دیکھا وقت بھی نہیں دیتی ہے، احسان بھی کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ تم میری عزت نہیں کرتے. بیٹا ماں کی عزت کیا کرو، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے. اب کیسے کریں وہ آپ کی عزت؟ آپ نے خود ان کے لیے مشکل کر دیا یہ راستہ، یہ سفر. اور یہ عزت نا، کہنے سے جو آپ نے عزت کروائی، کہنے سے، مانگنے سے جو آپ نے محبت مانگی، تو کیا مانگا آپ نے؟ عزت اور محبت کے لیے ایسے کام کیے جاتے ہیں. عزت اور محبت کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے. یہ خالی اس طرح کی میٹھی میٹھی باتوں سے بھی نہیں ملتی، اور خالی یہ کہ کچھ کیا بھی نہیں اور احسان جتا دیا، اس سے بھی نہیں ملے گی. سب سے زیادہ عزت دنیا میں کسے ملی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. سب سے زیادہ محبت دنیا میں کسے ملی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیوں ملی ہے؟ ایسے ہی مل گئی. اور کبھی انہوں نے ایک دفعہ بھی، آپ نے اس پوری کتاب میں کہیں پڑھا کہ جی مجھے تم لوگوں کے پیچھے پتہ ہے مجھے کتنی مشکل ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، میں صحیح سو نہیں پاتا، وحی میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور مجھے فلاں وقت میں کتنی تکلیف ہے، میں نہ میری نیند پوری ہوتی ہے، نہ مجھے کچھ کھانے کو ملتا ہے، اور تم لوگ میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو، تم لوگ یہ، تم لوگ. کبھی آپ نے ایسے جملے سنے؟ جنہوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں، جن کا اگر احسان ہے اللہ کے بعد تو ان ہستی کا ہم پر ہے، وہ ایسی بات نہیں کر رہے. اور ہم اتنے چھوٹے لوگ ہیں، ہم قدم قدم پہ نا اپنی چھوٹا اس چھوٹائی کو ظاہر کرتے جاتے ہیں. چھوٹے تو ہم سب ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ہم سب تو ہوتے تو ہیں. ظاہر نہ کیجیے. آپ ایسی بات کرنے کو دل بھی چاہے، اپنی زبان سی لیجیے. کوئی بات سنانے کو، کسی کو کچھ بھی کہنے کو، آپ نہ بس دینے والے بنے. اور اسپیشلی اگر آپ مدر ہیں، بس دیتی جائیں، دیتی جائیں، دیتی جائیں. کیا لینا ہے آپ نے شوہر سے؟ صرف میرے خیال میں اگر وہ آپ کو عزت دے رہے ہیں نا، اور آپ سے آنےسٹ ہیں، اور کیا چاہیے آپ کو؟ جو کچھ ہے ان کے پاس ایمانداری سے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کی ضرورتوں کا خیال رکھ رہے ہیں، عزت سے پیش آ رہے ہیں. اور کیا چاہیے ایک عورت کو؟ آپ کو وقت کے ساتھ، میچورٹی کے ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ ایک عزت کرنے والا شوہر جو آپ کی بنیادی ضرورتوں کا خیال رکھ رہا ہے اور عزت کر رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اب اس سے زیادہ ہٹ کے اگر آپ کوئی ڈیمانڈ کریں گی، اس میں سے اب وہ نکالنے کی کوشش کریں گی، نہ وہ اس کے پاس ہے نہ وہ دے سکتا ہے، اور خود بھی پریشان ہوں گی، اسے بھی پریشان کریں گی. تو یہ ایک ایسی نعمت ہے. اور صرف ایک نہیں، اور بھی بڑی نعمتیں میں آپ کو بتا دوں. کسی نے ہر ہسبینڈ میں کوئی نہ کوئی، ایک سے زیادہ ہی اچھی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے شوہر کی بھی ایک بری بات سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور اپنی بیوی کی بھی ایک بری بات سے تنگ ہو جاتے ہیں، اور بس وہی بعض دفعہ ہمیں نظر آتی ہے، سنائی دیتی ہے. ہاں، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اگر عورت زبان دراز ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ہی بری عادت، اس کی ایسی بری عادت ہے کہ جو نہ صرف کہ وہ اپنے شوہر کے دل سے اتر جائے گی، سب کے دل سے اتر جاتی ہے. اپنی زبانوں کو نا سی لیجیے. آپ ایسے بنے، ایسا عمل کریں، اس طرح آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ ڈیلنگ ہو، بچوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو، کہ کبھی اگر آپ خاموش ہوتی ہیں، نہیں بول رہی ہیں، تو آپ کی یہ خاموشی ان کو احساس دلا دے کہ انہوں نے کہاں غلطی کی. میں یہ سوچتی ہوں، ہم الفاظ کو ہی اپنی یہ شکایت کا کیوں سورس بناتے ہیں؟ کچھ اظہار کا سورس کیوں بناتے ہیں؟ ہماری خاموشی کیوں نہیں سورس بنتی؟ کہ ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہمیں الفاظ کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر ہمیں الفاظ کا چناؤ بھی نہیں پتا چلتا، کچھ بھی کہہ جاتے ہیں. اور جو ہم نے اتنی خدمتیں کی ہیں، اتنی محبتیں اور قربانیاں، وہ سب ہم چند الفاظ کو بول کے، ادا کر کے، وہ سب مائنس کروا لیتے ہیں. کیونکہ سامنے والا بھی انسان ہے نا، سامنے کوئی اللہ تعالیٰ تو ہے نہیں جو ہماری ایک غلطی کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، نو پرابلم، دوبارہ سے شروع کرتے ہیں. سامنے بھی تو انسان ہے نا. تو آپ بہت احتیاط کیا کیجیے. عورت ایسی مخلوق ہے، اتنی محبت کرنے والی، اتنی خدمت کرنے والی، لیکن زبان سے مار کھائے گی، ناشکری کرے گی، احسان جتلائے گی. تو ان عادتوں کو آپ اب کنٹرول کیجیے. کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اگر ہے انسانوں کا، جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے، تو آپ کے شوہر کا آپ پر احسان ہے. تو کسی پہ نہ جتائیں، بچوں پہ بھی نہ جتائیں. بچوں کو بھی عادت پڑ جائے گی، وہ بھی قدم قدم پہ اپنی زندگی میں یہی کرتے پھریں گے
کسی کے لیے تھوڑا سا کچھ کریں گے تو اسے کہیں گے میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، تم مجھے دے نہیں رہے ہو. تو بچوں کو بس دینے والا سکھائیں. یہ جو ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں نا لوگ، کہ خود بھی پریشان رہتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں. بچوں کو بچپن سے سکھائیں. بچے آپ سے پوچھیں گے، دیکھیں گے کہ ماما بس آپ ہی دے رہی ہیں ان لوگوں کو، وہ تو آپ کو کچھ بھی نہیں دے رہے. آپ یہی وقت ہے کہ آپ ان کو بتائیں بیٹا میں تو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتی ہوں، اور مجھے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ابو دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ دیے ہیں، آپ جیسے بچے دیے ہیں، اور مجھے کیا چاہیے. تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا، آپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کرتی ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم مائیں وہیں پہ کہہ دیتی ہیں یہ تو وہ فلاں مہمان آیا ہے، وہ بس اتنا لے کر آئے، ہم بھی اس کو اتنا ہی دیں گے. یا جب ہم ان کے گھر جاتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں ہمیں دیتے نہ کچھ کرتے، تو ہم بھی ان کے لیے یہی کریں گے. نہیں، آپ دیتی نظر آئیں ریگارڈ لیس کہ کوئی آپ کو کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا. آپ نے اللہ کے لیے کرنا ہے، کرتی جائیں کرتی جائیں. آپ کو اللہ نوازے گا. کس طرح نوازے گا یہ صرف آپ ہی محسوس کر سکیں گی. اور اس کی نوازشیں، عنایتیں ضروری نہیں ہے کہ نظر بھی آئیں. بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ انہیں محسوس کر سکتے ہیں، الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے. آپ کو قرآن مجید سے اگر وہ جوڑ دیتا ہے، اس سے بڑی آپ شکر گزاری ساری زندگی نہیں کر سکتے. آپ کو اگر کوئی نفس مطمئنہ، آپ کو قلب سلیم عطا کرتا ہے، اطمینان والا دل، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا دل، اور کیا چاہیے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کسی کو نکال کے نہیں دکھا سکیں گے، لیکن یہ اللہ کی عنایتیں ہوں گی کہ آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اور پھر پریشانی بہت ہے اس چیز میں. اگر آپ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نا کہ وہ یہ 1 into 1 یعنی کہ ایک دو بدلے میں اور ایک لو، تو وہ بچہ ساری زندگی حساب کتاب کرتا رہے گا، مشکل میں پڑ جائے گا. اب سامنے والا نہیں دے گا تو وہ بچہ پریشان رہے گا، اور اپنے ان لوگوں کو بھی پریشان رکھے گا، کیوں نہیں دے رہے ہو مجھے. دو گے تو رشتہ سٹرونگ ہوگا، میں آگے چلوں گا. یہ ماں نے سکھانا ہے. دینے والے بنے. آپ کے گھر میں جو آئے آپ دیتی نظر آئے. آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ، اگر آپ ہاتھ سے نہیں دے سکتی ہیں، پیسہ نہیں ہے، آپ زبان سے دیتی نظر آئے. آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتی، آپ مسکراہٹ دے دیں، آپ اچھی بات کر دیں، آپ اس شخص کی کوئی تعریف کر دیں. ہو سکتا ہے وہ بھی پریشان ہو، اس وقت اسے الفاظ کا ہی سہارا چاہیے ہو، آپ وجہ بن جائے. تو اپنے بچوں کو دینے والا بنائیں، خود بھی دینے والے بنے. اور جسے دینے کا شوق لگ جاتا ہے نا، اور جو دینے میں مزہ آتا ہے، کچھ بھی، چاہے عزت دے رہے ہیں، چاہے آپ علم دے رہے ہیں، چاہے آپ کھانا دے رہے ہیں، چاہے آپ، میں نے کہا نا، کچھ بھی اگر آپ دے رہے ہیں، جو آپ کو سکون کچھ دینے کے بعد ملتا ہے، وہ لینے کے بعد یاد رکھیے گا، وہ اس کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا. چھوٹے بچوں کو ان کے ابھی سے ان کے ہاتھ سے لوگوں کو دلوائیں، بیٹے آپ یہ چیز آگے جا کے دیکھے آئے نہیں، آپ دیں. آپ اپنی یہ چیز میں سے حصہ نکالیں، اپنی عیدی میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کے آپ دیں. وہ بچے کو پوچھیں کہ کیسا محسوس کیا اس نے. وہ اچھا محسوس کرتا ہے، ہر بچہ اچھا محسوس کرتا ہے. تو یہ آپ نے ٹریننگ کرنی ہے، قدم قدم پہ ٹریننگ کرنی ہے. آپ اس دفعہ جو عید ملے گی، میں ایک مثال دے رہی ہوں، 1000 روپیہ ملا، 100 روپیہ بچے سے کہیں کہ ہم کسی کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. ٹھیک ہے کہ بیٹے آپ اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھیں گے تو جو باقی 900 ہے وہ بھی آپ کو بہت سوٹ کریں گے، اس میں ایک برکت آ جائے گی. اور برکت کا مطلب بھی بچوں کو سکھائیں، صرف یہی نہیں ہوتا برکت کے، زیادہ چیز ہوگی تو برکت ہوگی. ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، بڑا گھر، زیادہ گاڑیاں، اور زیادہ کپڑے، سونا، زمین، جائیداد، یہ برکت ہے. ایک فیکٹری تھی دو ہو گئی، ایک دکان تھی دو ہو گئی. یہ ایک پہلو ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ برکت کا پہلو ہو. میں یہ بھی بتا دوں، برکت میں بہت کچھ آتا ہے. تو بیٹوں بچوں کو بتائیں کہ یہ آپ 100 روپے اللہ تعالیٰ کے لیے الگ کر دیں، اور زندگی میں ہمیشہ الگ کریں. جب کبھی ابھی آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ابھی جو آپ ہم سے لے رہے ہیں اس میں سے حصہ رکھ دیں. جب آپ خود ارن کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے حصہ فکس کریں. تو جو باقی حصہ ہوگا نا بیٹا، وہ آپ کا اچھی جگہ پہ لگے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ آپ کا بلا ضرورت بیماریوں پہ. اور میں دیکھیں، جب میں ایسی بات کہتی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بیماری کو کوئی زحمت کہہ رہی ہوں. بیماری بھی رحمت ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں. ہماری حیثیت سے بڑی چیز ہو جاتی ہے، ہم گھبرا جاتے ہیں، بعض دفعہ ناشکری کر جاتے ہیں. تو یہاں پہ میری مراد وہ نہیں ہے جو آزمائش کے طور پہ سامنے آتی ہے، جو ہوتا ہے نا بلا وجہ، کچھ ہے بھی نہیں، اور ڈاکٹرز کے چکر، کبھی یہ ٹیسٹ کروا لو، کبھی وہ ٹیسٹ کروا لو، پیسے لگ رہے ہیں، وقت لگ رہا ہے، پریشانی.
ان سب سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ایک حصہ فکس کرتے ہیں. آج سے بچوں کو عادت ڈالیں. اور یہ میں بچوں کا کہہ رہی ہوں، آپ بھی اپنی عادت، اگر آپ کو شوہر آپ کے ہاتھ میں کچھ دیتے ہیں یا آپ کچھ پکاتی ہیں جو آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کا اختیار اب آپ کے پاس ہے، اس میں سے ہر چیز میں سے کوئی نہ کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کے لیے نکالا کریں. اپنے وقت میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے رکھیں، اپنے کھانے میں سے رکھیں. آپ جو کام بھی کر رہی ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ کے لیے. بچوں کو بھی یہی کرتی نظر آئے، بتاتی نظر آئے، تو بچے بھی یہی سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں ایک بات بتاؤں، یہ نا سکون ہے اس چیز میں. یہ بندہ اس چیز سے آزاد ہو جاتا ہے کہ میں نے اسے یہ دیا تھا، اب یہ مجھے کیا دے گا. وہ اتنا دے گا کم از کم تو ٹھیک ہے، دوستی اور رشتہ قائم رہے گا، ورنہ وہ ختم. اگر تو خدا نہ خواستہ اس نے اس سے کم دے دیا نا، یا نہ دیا، تو بس پھر وہ رشتہ ختم. تو یہ رشتے دار تو ہیں ہی نہیں کہ ان سے ملا جائے. یہ چیز ختم کیجیے. اور اس میں پھر پریشانی ہوتی ہے. پہلے آپ دینے کے بعد انتظار کر رہے ہیں، یا پھر آپ حساب کتاب کر رہے ہیں، دوں نہ دوں، کتنا دوں، یا یہ نہیں دے رہا، یا پھر رشتے داری ختم کر دی پھر بے سکونی، کیونکہ آپ نے کسی کا حق تھا جو آپ نے نہیں دیا. آپ کو کوئی حق نہیں ہے رشتے ختم کرنے کا. آپ جب کبھی رشتے ختم کرتے ہیں نا، بہن بھائی اگر بولنا چھوڑ دیتے ہیں، میاں بیوی یا کوئی رشتے، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ آپ پہ ایک یہ حق تھا. اللہ کہ انہوں نے کوئی بہت زیادتی کی ہے، کوئی بہت غلط ایسا ہوا ہے، ان کو احساس دلانے کے لیے ٹھیک ہے آپ وقتی طور پہ ایسا کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے. لیکن بلا وجہ قدم قدم پہ ایسا کرنا، آپ خوش نہیں رہیں گے، آپ سکون سے نہیں رہ سکتے. تو بس دینے والے بن جائیں. ہر وقت آپ کا دھیان ادھر ہو. اب اس وقت میں بیٹھی ہوں، مجھے ہو کہ اس وقت میں نے کیا دینا، میں نے جو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، تو اب جو اس وقت کلاس کا ٹائم ہے، جو سبجیکٹ ہے، تو یہ آپ سے شیئر کروں گی. جو مجھے ذہن میں بات آتی ہے وہ ایمانداری سے میں آپ کو دوں گی، اس میں سے کچھ چھپاؤں گی نہیں، کچھ رکھوں نہیں. کلاس کے بعد دیکھ لیں. اب نماز کا اگر آپ ادا کرتی ہیں، تو اب اس وقت آپ اپنا بہترین دیں. میں نے کہا نا، اگر آپ اللہ سے معاملہ کر رہی ہیں، بندوں سے معاملہ کر رہی ہیں، آپ اپنے شوہر اور بچوں کے سے معاملہ کرتی ہیں، اس میں تو پلیز یہ چیز نکال دیں، یہ مجھے یہ نہیں دیتے. آپ دیتی جائیں، دیتی جائیں. اور میرے خیال میں ان کو دینا تو آسان ہوتا ہے، یہ ایسے پیارے رشتے، اور آپ بس دیتی جائیں ان کو. ایک دن آپ کا یہ جو آپ اللہ کے لیے دے رہی ہیں، کر رہی ہیں محنت، آپ کے سامنے آئے گی. یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ دنیا میں بھی دیکھ کے جائیں گی. اور پھر سکون اس کا بہت ہوتا ہے. انسان ان سب چیزوں سے آزاد ہو جاتا ہے کہ کیا لین دین کرنا ہے، اس نے مجھے کیا کہا تھا. آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا اس نے فلاں وقت مجھے 500 روپے دیے تھے، یا اس نے فلان دن مجھے یہ بات کہی تھی. آپ کو یاد نہیں رکھنا پڑتا. ایسا سکون اترتا ہے جسم میں، روح میں. تو یہ اپنے بچوں کی ٹریننگ کیجیے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہے. میں نے اب دیکھیں 40 منٹ یہی لگے، مجھے بالکل نہیں پتا چلا. چلے کوئی بات نہیں، آگے چلتے ہیں. تو اب آج سے آپ نے، اگر آپ اتنا ہی سیکھ لینا کہ احسان کرنا چھوڑ دیں. ہم اپنے یہ کام والیوں پہ احسان کرتے ہیں، تمہیں تنخواہ نہیں دیتے، آپ تنخواہ ہاتھ میں لے کر پھریں، اور دنیا کا کوئی شخص آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار نہ ہو کہ جی بی بی میں تو آپ کے گھر میں کام نہیں کروں گا. کیا کر لیں گی آپ؟ کام آپ سے ہو نہیں رہا، صفائی آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے، آپ کی ہیلتھ ایشوز ہیں، ایج فیکٹر ہے، مثال دے رہی ہیں. تو کیا آپ کا احسان ہے اس میں جو آپ تنخواہ دے رہی ہیں؟ کوئی احسان نہیں ہے. کسی کا کسی پر کوئی احسان نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے اس کو نبھاتے جائیے. آگے چلتے ہیں. اچھا، انہوں نے جاہلیت کے کچھ کاموں کے متعلق پوچھا. اب اس والا جو وفد آیا تھا، مثلاً فال گیری کے لیے چڑیا بھگانا، یہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا. کہانت کرنا، یہ عرب میں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، کنکری مانا، آپ نے ان سب باتوں سے منع کیا. انہوں نے رمل کے متعلق پوچھا. یہ رمل کا مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ ایگزیکٹلی کیا ہے، تو میں نے یہ گوگل سے ہی دیکھا تھا. اور یہ خفیہ علوم میں سے مشہور علم ہے، اور یہ ان خطوط اور نقطوں کی اشکال کا علم ہے جس سے قواعد معلومہ کے تحت حروف نکالے جاتے ہیں، جمع کیے جاتے ہیں، پھر ایسا جملہ نکالا جاتا ہے جو امور کے انجام پہ دلالت کرتا ہے. اسے علم خطوط اور نقوط بھی کہا جاتا ہے. اس میں اشکال کے ذریعے آئندہ پیش آنے والے حالات و واقعات دریافت کیے جاتے ہیں. اس کے ذائچے میں 16 اشکال ہوتے ہیں، کچھ اس طرح کا. ہو سکتا ہے کہ یہ ایک میں نے سرچ کیا، کچھ اور بھی نکل آئے، تو میرا ایسے کوئی ایسا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. جو بھی تھا اس کے یہ ہے نہیں ہے. اب دیکھیے، انہوں نے جب اس کے بارے میں پوچھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ایک نبی جانتے تھے. اب اگر کسی کا علم اس نبی کے مطابق ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. اور یہ بات طے ہے کہ اب مطابقت کا جاننا بھی محال ہے، اور یہ سارے اعمال غیب میں اندازہ لڑانے کے سوا کچھ نہیں ہے. اس وفد نے چند دن ٹھہر کر فرائض سیکھے، پھر واپس ہو گیا. اسے
तहाइफ से भी नवाजा गया। तुजीब का वफद, ये किंदा की एक शाख है। ये लोग अपनी कौम के वो सदकात जो उनके फुकरा से बच रहे थे वो लेकर आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके इस अमल से खुशी हुई और आपने उनका एजाज व इकराम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हमारे पास इस जैसा अरब का कोई वफद नहीं आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिदायत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसका सीना ईमान के लिए खोल देता है। ये लोग कुरान और सुन्नतों को पूछते और सीखते रहे, फिर वापसी का इरादा किया तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अफजल तरीन तोहफे दिए और पूछा कि क्या कोई आदमी बाकी रह गया है? उन्होंने बताया कि एक लड़का हमने डेरे में छोड़ रखा है, वो हम में से सबसे छोटा है, कम उम्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरसिलूहु, उसे भी भेजो। अब आप ये देखिएगा, वैसे तो ठीक है वो नबी हैं, रसूल हैं, और बाकी लोगों से उनकी हिकमत और ये चीज फहम कहीं ज्यादा है, अल्लाह की तरफ से भी होता था। लेकिन आप उनकी इस हिकमत को देखें, किधर किधर नजर जाती है। ये अगर ना भी पूछते, जितने सामने आए हैं उन्होंने जो दिया है, इस्लाम कबूल किया, फराइज सीखे, और बस उनको आप रुखसत कर रहे हैं। लेकिन नहीं, किधर किधर नजर जाती है। और ये भी हो सकता है कि वो जो पीछे रह गया वो भी खास हो। अभी देखते हैं कि वो कौन थे जिनका के अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में डाला और उन्होंने पूछा। ये इस तरह भी होता है। लेकिन हमने तो अब यही सीखना है ना। अब आप देखिएगा कि नजर किधर किधर जाती है। हम बज़ाहिर सिर्फ जो सामने लोग आए बस उनको ही देखा, उनको रिसीव किया, उनको पूछा, खिलाया, और बस। समझदार खवातीन होती हैं कि वो सबका हाल चाल पूछती हैं, जो नहीं भी आया उनका भी, जो किसी वजह से नहीं आया वापसी पे उनके लिए भी खाना भिजवाती है अगर वो नहीं आ सका। अब आप ये देखिए, वो आया तो उससे कहा कि "ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इसी जमात से हूँ जो अभी आपके पास आई, आपने उनकी जरूरत भी पूरी की, अब मेरी जरूरत भी पूरी कीजिए।" ये सबसे छोटा था उम्र में, ठीक है, वो हम में से सबसे कम उम्र है, ये सबसे छोटे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारी जरूरत क्या है? उसने कहा, आप अल्लाह से दुआ करें, वो मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम करे और मेरे दिल को गनी कर दे। क्या मैंने और आपने इस तरह की ये दुआएं की? आप अभी अगर हमें मौका मिले, अभी मुझे उम्रा पे जाने का मौका मिले, हज पे जाने का मौका मिले, कितने लोग हैं जो वहां पे जाके अल्लाह ताला को ही तलब करते हैं। हमारी तलब अल्लाह ताला ही हो, अल्लाह ताला की रहमत हो, अल्लाह ताला की मोहब्बत हो, अल्लाह ताला का कुर्ब हो, अल्लाह ताला का चेहरा हो। नहीं? हम में से बहुत सारे लोग दुनिया के मसले लेके वहां जाते हैं, मेरी वो मुश्किल दूर कर दे, मेरा वो मसला हल कर दे। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, मैं आपको प्रायोरिटीज का बता रही हूँ, क्या होनी चाहिए। अब ये देख लें, ये बहुत प्यारा लगा, मैं मुझे एक दफा फिर पढ़ने दीजिए। उसने कहा, अभी ये देखिए, आप इन्हें नहीं जानते हैं, और लेकिन अल्लाह ताला तो जानता है ना, और ये काफी होता है कि जिसे अल्लाह जानता है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में कि उनको भी बुलाएं, मिस नहीं होने दिया। अल्लाह ताला नहीं भूलते हैं, सारा वफद उन्हें पीछे छोड़ के आया हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें ना बुलाते, वहीं से वफद ने उनको पकड़ना था, वापस ले जाना था। कोई गिला नहीं आना था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे या मुसलमानों पे या वफद पे। इसी तरह होता है कि अल्लाह ताला नहीं भूलते हैं जो आपका इखलास है, जो आपकी अल्लाह से मोहब्बत है। उसे बुलाया गया, कहा अल्लाह से दुआ करें, वो मुझे बख्श दे, मुझ पे रहम करे और मेरे दिल को गनी कर दे। ये हम भी दुआ किया करें। ये गनी का मतलब दिल का गनी, हर चीज से बेनियाज। अभी जो मैं आपसे कह रही थी ना, सिर्फ देने वाला बने, किसी से उम्मीद ना लगाए। ऐसी बेनियाजी जिंदगी में आती है, इंसान जैसे आजाद हो जाता है। हर आप इन जब चीजों में होते हैं ना, हिसाब किताब कर रहे होते हैं, जैसे आप कैदी होते हैं, आप गुलाम होते हैं, आप हिसाब किताब में थकते रहते हैं। आप इन चीजों से आजाद होते हैं, मैंने तो बस अल्लाह के लिए करना है, अल्लाह ने देख लिया बस काफी है, अल्लाह ने सुन लिया बस काफी है, मेरे दिल में क्या है बस अल्लाह जानता है, काफी है। ये लोगों को नहीं पता चल रहा मैं इनसे कितनी मुखलिस हूँ, मैं अपने शोहर बच्चों के लिए क्या कुछ कर रही हूँ, नहीं पता चल रहा, मेरे अल्लाह को तो पता है ना, काफी है। वो बताएगा, वो इन्हें दिखाएगा, वो एहसास दिलाएगा। ऐसा यकीन होना चाहिए आपका, बजाय कि भीख मांगते रहे। तुम्हें पता नहीं कि मैंने क्या किया, कुछ किया तुम्हारे लिए, मैं सारा दिन क्या कुछ करती हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, क्यों नहीं इज्जत दे रहे हो, क्यों नहीं मोहब्बत दे रहे हो। ऐसे नहीं मिलती है, ठीक है। ये देखें, ये अंदाज देखिए।
آپ نے اس کے لیے مطلوبہ دعا کر دی اور دوسرے ساتھیوں جیسے تحفے دینے کا حکم دیا، چنانچہ یہ سب سے زیادہ قناعت پسند انسان ہوا۔ زمانہ ارتداد، یہ بعد میں جو فتنوں کا دور آیا، اس میں نہ صرف اسلام پر ثابت قدم رہا بلکہ اپنی قوم کو بھی واعظ و نصیحت کی، چنانچہ وہ بھی اسلام پہ جمی رہی۔ یہاں پہ نام ذکر نہیں کیا گیا۔ نام سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے اور آپ کے نام جاننے سے کیا فرق پڑے گا؟ نہ ان کو اس چیز کا تھا کہ وہ انہیں یہ شہرت ملے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو گمنامی سے نکال کے پوری دنیا کو دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو میرا بندہ، یہ میرا خاص بندہ، میرا اچھا بندہ جسے تم نہیں جانتے ہو، تمہاری نظر میں شاید یہ عام ہوگا، میرے لیے یہ خاص ہے۔ اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ساری زندگی اسے گمنامی میں رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو علم ہے بعض لوگوں کو وہ شہرت جو ہے وہ اللہ کے اچھے بندوں کو تکلیف دے سکتی ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، اور اللہ والوں کو ان شہرت سے، دولت سے، ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو چاہیے بھی نہیں ہوتا ہے۔ ایک جی، اچھا جی، آگے چلتے ہیں۔ یہ آگے بنو فزارہ کا وفد، یہ تبوک سے واپسی کے بعد آیا، 20 سے کوئی زیادہ آدمی تھے، اسلام کے اقراری تھے اور قحط کے مارے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علاقے کا حال پوچھا تو قحط سالی کی شکایت کی۔ یہ اب ظاہر ہے جب بھوک ہو، قحط ہو، تو پھر انسان اس طرح سے دین میں دلچسپی نہیں لے پاتا، تو اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام تھے، اتنی بھوک اور غربت اور مفلسی کے باوجود وہ دین کا کام جس طرح کر رہے تھے۔ باقی ہم عام لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ وہ ہمیں دنیاوی طور پہ بھی غنی رکھیں اور دل قلبی طور پہ بھی غنی رکھیں، تو اس میں دنیا میں بھی اتنا ہو کہ کسی کی آپ کو اس طرح سے محتاجی نہ ہو، اور آپ کو یہ ان چیزوں کی اس طرح سے فکر اور تکلیف نہ ہو کہ آپ دین کا کام نہ کر سکیں۔ تو اب انہوں نے عرض کی اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر بارش برسائے اور آپ ہمارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں، اور آپ کا رب ہمارے لیے آپ سے سفارش کر دے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا سبحان اللہ، تم پر افسوس، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، کہ میں اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن ایسا کون ہے؟ میں تو اپنے رب سے سفارش کروں گا، لیکن رب کیوں سفارش کرے گا؟ ایسا کون ہے جس سے ہمارا رب سفارش کرے؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اعلیٰ و عظیم ہے، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور وہ اس کی عظمت و جلال سے اس طرح چرچراتے ہیں جیسے نیا کو جاوا چرچراتا ہے جو اونٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ممبر پر چڑھ کر اللہ سے ان کے لیے دعا کی، اور اللہ نے انہیں بھرپور بارش اور رحمت کامل سے نوازا۔ بس ایک دفعہ انہیں احساس دلا دیا، اور کتنے اچھے طریقے سے احساس دلایا، بہت اچھے طریقے سے۔ یہ نہیں کہ بار بار ان کو تانے دیتے رہے یا بار بار احسان جتاتے رہے، نہیں۔ آگے چلتے ہیں، نجران کا وفد، یہ بہت مشہور ہے کیونکہ اس کا یہ سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے ابتدائی آیات میں۔ یہ یمن کی حدود پر ایک بڑا سا علاقہ ہے جس کی لمبائی تیز رفتار سوار ایک دن میں طے کر سکتا ہے۔ یہ 73 بستیوں پر مشتمل تھا، ان میں 1,20,000 جنگی جوان تھے جو سب کے سب عیسائی تھے۔ یمن یاد ہے آپ کو نقشہ جو نیچے کی طرف تھا، شام اوپر کی طرف تھا عرب سے، تو یہ نیچے کی طرف یہ یہ سارے کے سارے عیسائی تھے، اور یہ نجران کا ہی علاقہ تھا کہ قرآن مجید میں، چلے میں اس کے بعد میں آپ سے ڈیٹیل شیئر کروں گی کیونکہ اس کے بارے میں مختلف آ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسقف کو خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی، وہ خط پڑھ کر گھبرا گیا، پہلے خواص سے پھر عوام سے مشورہ کیا، رائے یہ قرار پائی کہ ایک وفد بھیج دیتے ہیں جو اس مسئلے کو حل کریں۔ انہوں نے 60 لوگوں کا وفد بھیجا، یہ لوگ 60 لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اب اس حالت میں پہنچے کہ دھاری دار لائنوں والا یمنی کپڑے کے جوڑے زیب تن کیے ہوئے تھے، زیب تن، اور انہیں گھسیٹ رہے تھے، لمبے لمبے، اتنے لمبے کہ ایکسٹرا کپڑا لگا ہوا ہے، زمین پہ گھسٹ رہا ہے، ریشمی چادریں اوڑی ہوئی تھی، سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہ کی، انہیں بعض کبار صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ کپڑے بدل دیں اور انگوٹھیاں اتار دیں، کیونکہ ایسی حالت میں آپ دین کی بات کو نہ سن سکیں گے نہ سمجھ سکیں گے۔ اس وقت تو آپ کو اپنا جو ایک لباس اور یہ زیور اور اپنا اونچا ہونا، بلند ہونا، وہ تو اس موقع کی نوعیت سے یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات نہیں کی، اور یہ جب چیزیں صحابہ کرام نے ان کی اتروائیں، چینج کروائیں، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی، انہوں نے اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم آپ سے پہلے سے مسلمان، اہل کتاب تھے نا، عیسائی تھے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اسلام سے 3 چیزیں روکتی ہیں: سلیب کی عبادت، یہ سور کھانے کی عادت، اور تمہارا یہ خیال کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے۔ انہوں نے کہا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثل کون ہے جو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا ہو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس پر یہ جو آیات نازل ہوئیں تو میں ترجمہ رکھ دیتی ہوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ بے شک، یہ کئی آیات کا ترجمہ ہے، 59 سے 61۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم جیسی ہے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ان سے کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ حق آپ کے رب کی طرف سے ہے، بس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر تمہارے پاس علم آ جانے کے بعد جو کوئی تم سے اس کے بارے میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کرے تو اس سے کہہ دو کہ آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور اپنی عورتوں کو اور خود اپنے آپ کو، پھر مباہلہ کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کریں، پس جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ٹھہرائیں۔ یہ آیت مباہلہ، اس میں سارا آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کس طرح سے ہوتا تھا کہ دونوں آ جائیں، اپنے اپنے خود ابھی آ جائیں، اپنی فیملی کو لے کے بھی آ جائیں، اور پھر یہ کہیں ہمیں سے جو غلط ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کی اور انہیں مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے مہلت مانگی، آپس میں مشورہ کیا اور کہا اگر یہ واقعی نبی ہے اور ہم نے ان سے ملاعنت کی تو ہمارا کوئی بال کوئی ناخن بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ چنانچہ وہ جزیہ دینے پر راضی ہو گئے، 1000 جوڑے لباس سفر میں اور 1000 جوڑے رجب میں، اور ہر جوڑے کے ساتھ ایک اوکیا 40 درہم چاندی، اور آپ نے ان کے لیے ذمہ، امان اور دین کی آزادی منظور فرمائی۔ پھر انہوں نے کہا ہمارے ساتھ امانت دار آدمی بھیج دیں۔ آپ نے حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح، ان کو ہم پڑھ چکے ہیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، ان کو روانہ فرمایا، یہیں سے ان کا لقب امین الامت پڑ گیا۔ کیا اخلاص اور کیا امانت کا لیول ہوگا، کیا درجہ ہوگا ان صحابی کا۔ نجران واپسی کے دوران میں وفد کے 2 آدمی مسلمان ہو گئے، پھر ان میں اسلام پھیلتا گیا یہاں تک کہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ اب اہل طائف کا دیکھتے ہیں، یاد ہے آپ نے یہ غزوہ حنین کے بعد وہاں پر گئے تھے، اتنے دن رکے رہے تھے، پھر وہ کوئی بات نہیں بنی تھی تو واپس آ گئے تھے، ان کی جگہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آ گئے تھے۔ جب آپ واپس ہوئے تو عروہ بن مسعود ثقفی مشہور قبیلہ طائف کے کچھ قبائل تھے ان میں سے ایک، وہ پیچھے پیچھے آیا اور مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ سے ملا، مسلمان ہو گیا۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے بعد طائف کا محاصرہ کرنے کے بعد پھر ان کو چھوڑنے کے بعد مدینہ گئے تو یہ پیچھے پیچھے گیا تھا، مسلمان ہو گیا، واپس جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی۔ یہ ان کا اتنا محبوب لیڈر تھا، اتنا فیورٹ تھا، یہ ان کی نظر میں اپنی لڑکیوں اور عورتوں سے بھی زیادہ محبوب تھا۔ تو اس کا خیال تھا کہ جب میں جا کے لوگوں سے یہ بات کروں گا تو وہ ہر میری اطاعت کریں گے، اسلام لے آئیں گے، لیکن لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ بعض دفعہ انسان ایسی مت ماری جاتی ہے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے کہ وہ نہ حق سنتا ہے اور نہ ہی یہ دیکھتا ہے کہ کہنے والا کون ہے۔ انہوں نے تیر چلا کے اسے جان سے مار ڈالا، پھر آپس میں مشورہ کیا اور محسوس کیا کہ ان میں تو گرد و پیش کے عربوں سے جنگ لڑنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو لہٰذا انہوں نے کچھ اپنے اشراف کو مدینہ بھیجا۔ یہ 9 ہجری کی بات ہے۔ جب وہ مدینہ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب حکمت دیکھیے گا ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ طائف میں کیا کچھ نہیں ہو سکا، ہو چکا پہلے جب گئے تھے تبلیغ کے لیے حضرت زید کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر یہ یہاں پہ بھی یہ محاصرہ ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بیچ میں بھی ایسے واقعات اور ایسے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا رہا کہ طائف والے آسان لوگ نہیں تھے۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال انہیں ہوا کہ اب ان کو بار بار وہی باتیں بتانی ہے، تو وہ تو پہلے بھی بتائی ہوئی ہیں، اب ان کو کچھ دکھانا چاہیے، کچھ سنانا چاہیے۔ تو مسجد کے ایک گوشے میں ان کے لیے خیمہ نصب کروا دیا تاکہ وہ لوگ وہاں سے قرآن مجید سنیں، لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں۔ تو بعض دفعہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس جتنا کہنا تھا کہہ دیا۔ تو آپ کو بھی بار بار ایک چیز اپنے گھر والوں کو کہنے کی، روز کہنے کی ضرورت نہیں ہے، حکمت سے کبھی کبھی کہیں۔ باقی آپ خود ایسا کارنر اپنے گھر میں رکھ لیں جس میں آپ نماز پڑھتی نظر آئیں، آپ کا قرآن مجید، آپ کی وہاں پہ بکس، نوٹ بکس، سارا کچھ وہاں پہ نظر آئے۔ تو جب آپ وہاں بیٹھی نظر آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو سب کو احساس ہوگا، تو فرق پڑتا ہے، پورے گھر کا ماحول بدلتا ہے۔ لیکن اب یہ میں پھر بتا دوں کہ بیٹی ایسا نہ کیجیے گا، شوہر سارا دن گرمی کھا کے واپس آیا ہے اور اب آپ وہاں پہ سب کتابیں کھول کے بیٹھ گئی ہیں، اسے آتے ہی کوئی آپ ٹھنڈا پانی کچھ پوچھیں، جو بھی حساب کتاب ہے، اسلام دعا کوئی ٹائم دیں، ویلکم کریں، اچھا سا مسکرا کے ملا کرے پلیز۔
مسکرا کر ملا کریں، سب سے مسکرا کے ملا کریں، خاص طور پہ شوہروں سے مسکرا کے ملا کریں. آپ کی آدھی دل کی کدورتیں، بوجھ دور ہو جائیں گے، گلے دور ہو جائیں گے صرف مسکرانے سے. اس پہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر ڈیٹیل بات ہوگی. اب یہ لوگ ٹھہر کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جاتے رہے، آپ انہیں برابر اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ اصل میں یہ تھا کہ یہ دعوت تو سب کو دی جا رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ. اب یہ وہاں پہ رہیں گے، قرآن مجید سنیں گے، لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ انہیں پہلے اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے تھے. تو اب ان کی طرح یہ دیکھیں کہ انہوں نے گزارش کی کہ جی آپ ایسا کریں کہ اگر یہ زنا کاری، شراب نوشی، سود خوری کی اجازت دے دیں، اور یہ کہ لات کو نہیں ڈھائیں گے، ان کا جو بہت بڑا بت تھا جو طائف میں ہوتا تھا، نمازیں ان پہ فرض نہیں ہوں گی، معاف کر دیں گے، اور ان کے ہاتھوں سے ان کے بت نہیں توڑوائیں گے. آپ نے تمام باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا. بالآخر اب یہ ساری جو بھی اتنی یہ لمبی محنت والا پروسیس تھا، جس میں آپ نے شروع میں بھی دعوت دی، بیچ میں بھی دعوت دیتے رہے، اور اب یہ خیمے نصب کروائے، اور وہ صبح شام یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. بیچ میں انہوں نے اپنی کچھ باتیں بھی رکھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کر دیا. فائنلی پھر وہ مسلمان ہو گئے. البتہ ایک شرط لگا دی کہ لات کو ڈھانے کا انتظام پھر آپ خود کریں، کوئی اور نہ کریں، یعنی کہ ہمارے ہاتھوں سے نہ کہیں. آپ نے یہ بات منظور فرما لی. تو حضرت عثمان بن ابو العاص ثقفی اس وفد کے سب سے کم عمر ممبر پڑھتے ہیں ہم ذرا. یہ لوگ کیا کرتے تھے، انہیں ڈیرے میں پیچھے چھوڑ جاتے تھے. تو اب یہ لوگ جب آتے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے قرآن مجید پڑھتے، اور اگر آپ کو سویا ہوا دیکھتے تو حضرت ابو بکر سے پڑھتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں تک کہ انہوں نے بہت سا قرآن مجید یاد کر لیا، مگر اپنے ساتھیوں سے چھپائے رکھا. اب آپ یہ دیکھیں، یہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، تو جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہاں پہ ایک شخص کو چھوڑ جاتے ہیں، اور خود اپنے جس بھی کام جو بھی ہے وہ نکل جاتے ہیں. اب وہ پیچھے سے اپنا وقت نہیں ضائع کر رہا، وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کر رہا ہے وہ شخص، اور کبھی حضرت ابوبکر صدیق سے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اویلیبل نہیں ہے تو حضرت ابوبکر صدیق سے. آپ نے دیکھا، وقت نہیں ضائع کر رہا، ایک تو سیکھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، پھر سب سے بڑھ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. مراد یہ کہ اگر آپ کو ایک ٹیچر اویلیبل نہیں ہے کسی، تو آپ دوسرے کو ان سے فائدہ اٹھا لیجیے. ضروری نہیں کہ ایک ہی سے پہلے آپ میں سارا کر لوں گی تو پھر میں دوسرا یہ کروں گی. اور وقت آپ دیکھیں استعمال کیسے کیا. اور سب سے اہم اہم بات، یہ سب سے کم عمر تھے. یہ جو حکمت ہوتی ہے نا، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس میں عمر کا کوئی رول نہیں. ہو سکتا ہے آپ بڑھاپے میں بھی آپ نادانیاں کرتے پھریں، اور ہو سکتا ہے ایک ٹین ایجر بچہ آپ سے زیادہ سمجھدار نکل آئے. اللہ کی طرف سے حکمت. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، میں نے بہت آئے دن مجھے دیکھنے میں ملتے ہیں. اتنی ینگ کم عمر بچیاں ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں بڑی حکمت اور فراست دی ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ان کی جو سینسٹیوٹی، بعض دفعہ گھر کے ماحول ایسے ہوتے ہیں، بچپن سے ان کے حالات ایسے ہوتے ہیں، ماحول ایسا ہوتا ہے، چھوٹی عمر میں وہ سیریس ہو جاتے ہیں، سنجیدہ ہو جاتے ہیں، پھر کمانے کا بھی ذمہ داری ہوتی ہے بعض دفعہ. لیکن یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، حکمت، معاملہ فہمی، فراست. تو جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ینگ بچے کو ان کا امیر بنا دیا، کیونکہ انہیں اسلام، قرات، قرآن اور دین سیکھنے کی رغبت تھی، شوق بھی تھا، اور انہوں نے یہ علم حاصل بھی کیا، باقیوں سے آگے نکل گئے. اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امیر بنا دیا. وفد اپنی قوم میں واپس گیا، یہ جو طائف کا تھا، تو ان سے ابھی اپنا ایمان چھپا کے رکھا. میں نے بتایا نا طائف والے بڑے، وہ کہتے ہیں نا، ناٹ ایزی ٹو ہینڈل، بہت مشکل لوگ تھے. تو اپنا ایمان چھپائے رکھا اور جنگوں کی تال کا خوف دلایا. کہا کہ ہم ایک سخت اور بڑے ایسے آدمی کے پاس گئے تھے جو تلوار کے زور سے وہ غالب آ گیا ہے، اور جو لوگ اس کے تابع فرمان ہو گئے ہیں، تو اس نے ہمارے سامنے سخت باتیں پیش کی ہیں. مثال میں زنا کاری، شراب نوشی، سود خوری وغیرہ چھوڑنے کا ذکر کیا ہے، اور بتایا کہ اگر اسے تسلیم نہ کیا تو وہ ہم سے جنگ کرے گا. ابھی اپنا ایمان چھپایا ہوا ہے. تو حکمت ان کی دیکھ لیجیے اب یہاں پر، انہوں نے بھی حکمت سے کام لیا، ورنہ ان کے ساتھ بھی وہی ہوتا جو پیچھے آپ نے دیکھا انہوں نے اپنے کتنے محبوب لیڈر کے ساتھ جو کیا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا، یہ بھی ہم دیکھتے ہیں. اور انہوں نے اپنی حکمت سے کام لیا، اپنا ایمان چھپایا، اور انہیں موٹے موٹے جو احکامات تھے وہ بتا دیے کہ اگر یہ نہ مانا تو ہم نے اگر نہ مانا تو وہ ہم سے جنگ کریں گے.
اور 2-3 روز تک جنگ کی تیاری کرتے رہے. ٹھیک ہے. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. انہوں نے وفد سے کہا واپس جاؤ, جو کچھ انہوں نے مانگا ہے انہیں دے دو. وفد نے کہا ہم تو طے کر آئے ہیں. اب ڈسکلوز کیا ہے اور کہا کہ ہم تو مسلمان بھی ہو چکے ہیں. اس پہ وہ باقی سارے بھی مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خالد بن ولید اور مغیرہ بن شعبہ ثقفی کو کچھ آدمیوں کے ساتھ لات کو مسمار کرنے کے لیے طائف بھیجا. انہوں نے بت توڑ ڈالا اور عمارت بھی اس کی توڑ ڈالی. ایسا کرتے ہیں, یہیں تک کرتے ہیں, کلاس کا ٹائم ہو گیا. ان شاء اللہ تعالیٰ عید کے بعد جو اگلی کلاس ہے 4 to 5 کلاسز ہوپ فلی ہماری رہ گئی ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ پھر بیچ 2 اسٹارٹ کریں گے. تو یہیں سے ہم آغاز کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ اب میں نہ, میرا مقصد اس بیچ میں آپ کو کوئی کہ آپ سن یاد رکھیں, آپ قبائل کے نام یاد کریں, نہیں. بس آپ یہ دیکھ لیں, صرف سنتے جائیں کہ واقعات کیا ہوئے تھے, اس میں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان معاملات کو ہینڈل کیا, ان کی حکمت کیا, ہم نے سیکھنا کیا ہے. کیونکہ اب ایگزیکٹ وہ معاملات تو اس طرح نہیں آئیں گے آپ کی زندگی میں, لیکن اس سے ملتے جلتی سچویشن آپ کی زندگی میں آئے گی, ہر روز آئے گی. ہر روز آپ کی زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے. کبھی آپ کو قرآن مجید کی آیات کا خیال آئے گا, وہ آپ کے ذہن میں اسی طرح آ جائیں گی. کبھی آپ کی ذہن میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پہ جب یہ سچویشن جو آج مجھے فیس کرنا پڑ رہی ہے, اس سے ملتی جلتی جب ہوئی تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ایک بار کم از کم ضرور پراپر اس بک سے, اور ابھی یہ بک مختصر ہے, اس سے بھی مختصر مل جائیں گی, لیکن یہ اوتھینٹک ہے. اس سے زیادہ ڈیٹیلڈ بھی مل جائیں گی. اٹس اپ ٹو یو, وہ آپ پر ہے, آپ کی چوائس. آپ کتنا وقت نکال سکتی ہیں, کتنا شوق ہے, کتنی محبت ہے آپ, اور کتنا جاننا چاہتی ہیں, خاص طور پہ ٹیچرز جو پڑھانا چاہتی ہیں. باقی اپنے بچوں کو پڑھائیں. چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی ہیں یا ہو رہی ہیں, تو آپ سب اپنے بچوں کو پلان کریں کہ ان چھٹیوں میں آپ اگر کوئی بک نہیں لے سکتی ہیں, آپ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کی اس طرح کی بک, بچوں کی ایسی بک بعض دفعہ, ویسے تو مدر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مدر اگر بچوں کو لے کے بیٹھے, اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, پھر اللہ کے نام سے شروع کرے, اور بچوں کو کوئی انٹرسٹنگ وے میں کوئی کہانی کی طرح آپ واقعات سنائیں, اور بچوں سے کہیں کہ آپ ریلیٹ کریں. میں کیا کرتی تھی جب یہ ذرا چھوٹے تھے, تو میں نے یہ جو ہوتا ہے نا, میرے پاس یہ ایپ تھی, ایپ نہیں تھی میرے خیال میں, پی ڈی ایف تھا. ایپ میں نے نیکسٹ ایئر بعد میں ڈاؤن لوڈ کی تھی. تو اس میں یہ جو سوال جواب ہوتے ہیں, جسے آپ کوئز کہہ لیں یا کوئی, تو ان کو میں نے ان سے پوچھنا شروع کر دیا. تھوڑا تھوڑا تو انہوں نے اسکول میں پڑھا ہوا تھا. اب آسان آسان سوال پوچھتی جاتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کیا نام تھا؟ میں مثال دے رہی ہوں. بالکل وہ بہت خوبصورت بک تھی. اس وقت شاید وہ میرے موبائل چینج ہونے کی وجہ سے کہیں مس ہو گئی ہے. وہ بہت مجھے پسند تھی. اس میں 1000 سوالات تھے, ان کے جوابات اور اوتھینٹک تھے. تو اب وہ جب جو بچہ, میں ان سے کہتی تھی کہ آپ ہینڈ ریز کریں, جو ہینڈ ریز کرتا تھا اسے پوچھتی تھی, اگر وہ صحیح دیتا تھا اسے اتنا انکریج کرتی تھی کہ وہ بچے کا وہ خوشی کے مارے وہ نیکسٹ ٹائم دے کہ ماما آپ دوبارہ کب یہ کلاس لیں گی. وہ سب سے زیادہ پورے دن میں اسی کلاس کا انتظار ہوتا تھا. تو آپ بچوں کو انکریج کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ ساری کتاب ان کو کئی سال پہلے, چھوٹے سے تھے, پڑھائی. تو اس کے بعد پھر میں ان کو وہی ہر سال جب موقع ملتا ہے, اب ظاہر ہے بڑی کلاسز میں اس طرح اویلیبل نہیں ہو پاتے ہیں, لیکن میں ابھی بھی وہی طریقہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں سے میں پوچھتی رہتی ہوں کہ ان کو کچھ یاد ہے یا نہیں, ریوائز ہوتا رہے. باقی ان کی اردو اسلامیت چونکہ میں ہی پڑھاتی ہوں سبجیکٹ, تو وہ پڑھاتے ہوئے الحمدللہ میں ان کو اردو پڑھاتے ہوئے بھی میں بیچ میں اسلامیات, قرآن مجید, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ صحابہ کرام سب کو ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاتی ہوں. اور اسلامیت پڑھاتے ہوئے تو الحمدللہ آ ہی جاتا ہے. تو یہ آپ اس طرح کریں, یہ آپ پر ہے کہ آپ کس طرح اپنے بچوں کو انکریج کرتی ہیں. بچے خوش ہوتے ہیں, انہیں انکریج کیا کریں. تو جس طرح آپ کو بہتر لگے, 15 منٹ ان سے کہہ دیں, بیٹا بس 15 منٹ آپ ان کو لے کر بٹھائیں, اور اس میں سے آپ ان کو کوئی چھوٹی چھوٹی آخری 10 صورتیں حفظ کروا دیں, اگر آپ کی تجوید اچھی ہے. ورنہ ہم یہ غلطیاں کرتی ہیں, ہم مائیں, ہماری اپنی تجوید اچھی نہیں ہوتی, بچوں کو غلط حفظ کروا دیتی ہیں. تو اس طرح سے آپ کر لیں, یا کچھ ویسے پڑھا دیں, خود نہیں کر سکتی تو چھٹیوں میں آپ کو انتظام کر لیں. اور سب سے بہتر تو یہی ہے, کسی طریقے سے خود ٹائم دیں. آپ اپنا پہلے پلان کریں, پلاننگ بہت ضروری ہے. پلاننگ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا ٹائم بچتا ہے. آپ چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے پلان کر لیں کہ میں نے اس میں یہ سبجیکٹ سوچے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو, لکھ لیں, یہ 3 چیزیں کرواؤں گی. میں یہ 10 صورتیں حفظ کرواؤں گی, اور کسی ایک صورت کا میں ترجمہ خود پڑھاؤں گی.
छोटी सूरतों का, या वैसे भी हिफ्स करवाया करें ना, तो हिफ्स ब्लाइंडली ना करवाया करें, बच्चों को बताया करें कि ये इसमें अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, इनसे कहा गया है, इन्होंने कहा है, ये वाकया हुआ था। ज्यादा मिनट नहीं लगेंगे, इसके पीछे आपके इल्म में भी इजाफा होगा, इसके पीछे आप एप्स डाउनलोड करेंगे, इसके पीछे आप इल्म हासिल करेंगी इंशाअल्लाह ताला, फिर आपकी और बच्चों की कन्वर्सेशन का लेवल बदल जाएगा। अब आप अपने ससुराल की बातें, गीबतें और अपने शोहर की बुराइयां नहीं किया करेंगे अपने बच्चों से, घर में बरकत होगी इंशाअल्लाह ताला। तो फिर इस तरह से सीरत नबी जरूर शामिल कीजिए, कुछ कुरान मजीद का रख लें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, चाहे तो अंबिया के किस्से। आपके बच्चों के एज ग्रुप्स क्या है, बाकी समर कैंप्स भी जिस तरह होते हैं वो जरूर आप ज्वाइन करवा लें ऑनलाइन। हमारा भी प्लान है, हमारी टीचर देखें किस तरह लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। शायद अस्माउल हुस्ना भी लेकर चलेंगे, डिपेंड करता है आपका क्या है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मैं उनकी कोर्सेज की बात नहीं कर रही हूँ, कोर्सेज ज्वाइन करवाना फिर भी आसान होता है, खुद लेकर बैठें अपने बच्चों को। अपने बच्चों की सिर्फ माँ ही नहीं बने, वैसे तो सिर्फ माँ भी अगर बने तो माँ भी तरबियत करती है, माँ भी टीचर होती है, लेकिन अपने बच्चों की टीचर भी बने और प्लानिंग के साथ चलें। सिर्फ 15 मिनट बच्चों से, कि बच्चों टाइम देकर, ज्यादा टाइम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो खुद कहेंगे कि 15 नहीं 20 कर दें, 20 नहीं 25 कर दें इंशाअल्लाह ताला। तो फिर ये सारा आप 2 माह की छुट्टियों में प्लान करें, कुछ उनको कवर करवाएं, उनका नॉलेज हो, और अपनी सुपरविजन में पहले तो आपका नॉलेज हो। कुछ नहीं है, ये बुक ले लें, ये तजलियात नबूवत, ये तो होनी चाहिए हर घर में, ये कम से कम एक बुक। तो इसमें से आप शॉर्ट करके ना सुबह को पढ़ लिया करें, लाइन लगा ले चाहे पेंसिल से, और वो पॉइंट बच्चों को बता दें। तो अगर 300 पेजेस की है तो आप 2 महीने में डिवाइड कर लें कि रोज के इतने पेजेस में मैं शॉर्ट करके बच्चों को बताऊंगी। और बताएं, बीच में जिन सहाबा का जिक्र आता है वो भी, जिन कुरानी आयत का जिक्र आता है थोड़ा सा उसका भी बताएं। बच्चों में दिलचस्पी पैदा होगी इंशाल्लाह ताला। आपको कोशिश करनी होगी, ये नहीं है कि बस घर पे कारी साहब बुला लिए जिम्मेदारी खत्म, वो आसान है। ठीक है, असल ये मेहनत है, क्योंकि जब मैं अपने बच्चे को खुद लेकर बैठूंगी ना, और किसी के आके पढ़ाने में बहुत फर्क होगा। मैं अपने बच्चों से उनके ज़हन में जो सवाल है वो मुझसे खुल के करेंगे, वो अपने रिलेटिव्स के बारे में भी पूछेंगे, वो अपने कजन्स के बारे में, अपने क्लास फेलोज के बारे में, वो दीन इस्लाम के बारे में पूछेंगे। तो जिस तरह मैं जवाब दूंगी, मैं उन्हें चुप नहीं करवाऊंगी, चुप करो ये क्लास उस चीज की नहीं हो रही, मैं उनको जवाब दूंगी। मैं उनकी वो जो जहन में उलझने हैं इंशाल्लाह ताला वो भी दूर होंगी। ये होती है तालीम। एक्चुअली आज सुबह ही जो आयत मुबारका डेली कुरान में करवाई है, उसमें यही आयत मुबारका थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 चीजों के जरिए दावत देते थे, तालीम देते थे, जिसमें नंबर 1 था आयात सुनाते थे, नंबर 2 था तज़किया करते थे, नंबर 3 था कुरान और सुन्नत या कुरान और हदीस का इल्म देते थे। ये थी वो तालीम। ठीक है, तो ये नंबर 3 और नंबर 4, कुरान और ये हदीस, ये 4 चीजें हैं। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी ऐसे रसूल की कि जो इस उम्मत में भेजे, तो उसमें तज़किया बाद में था, इल्म पहले था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जब ये दोबारा उनके आने के बाद आयत उतरी, तज़किया, आयात सुनाने के बाद तज़किया का जिक्र आया। तज़किया में होता है, इसके 2 माना होते हैं, पाक करना और नशोनुमा होना करना। तो इसमें आपने बच्चों की ट्रेनिंग करनी है कदम कदम पर, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की किया करते थे। जरा सी कोई गलती हुई, हजरत अबू जर गफारी रदियल्लाहु ताला अन्हु, इतनी मोहब्बत थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे, उनके मुंह से एक दफा गलती से निकल गया हजरत बिलाल के लिए कि ए काली माँ के बेटे। वहीं पर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत बिलाल ने बताया, वहीं पर उनकी फौरन उनकी करेक्शन की हजरत अबू जर की, कि अभी तक तुम्हारे अंदर जहलियत के असरात बाकी हैं। तो उनको वहीं पर टोका। तो ये एक माँ ने मौके पे बच्चों की करनी है। बहन भाई गालियां दे रहे हैं, मार रहे हैं, कजन्स को बुरा भला कह रहे हैं, दादा दादों को, ससुराल वालों को, आप खुश हो रही हैं, एंजॉय कर रही हैं, इंकरेज कर रही हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो पहले आप खुद भी इल्म हासिल कीजिए साथ साथ, और इंशाल्लाह बच्चों को सिखाएंगे तो अल्लाह ताला आपको इल्म में भी इजाफा करेंगे। क्लास का टाइम काफी हो गया, मैं स्टॉप कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ईद के बाद अगली क्लास के साथ